अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं। थोड़ी सी आज हम कह सकते हैं करेक्टिव मोड दिखाई दे रहा है, रेंज बाउंड सिचुएशन है। फर्स्ट डे है, आज वीक का आगाज़ हुआ है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि मार्केट के अंदर अब थोड़ा सा ये एक स्टेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस देखा गया है। साथ साथ अगर बात करें, कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमने देखा है। आर्मी चीफ का ऑफकोर्स एक दौरा ईरान की जानिब देखा गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायलैटरल रिलेशन इससे मजबूत होंगे, हमारे बिजनेस और बार्टर जो एक सिस्टम की बात की जा रही है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉर्डर इशूज़ के हवाले से बात की जा रही थी, स्मगलिंग के हवाले से बोला जा रहा था, लेकिन अब तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमारे लिए रीजन के अंदर हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे कनेक्शन होना, उनसे बिजनेसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के हवाले से। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे माशरे में इसकी अवेयरनेस जनरेट होना कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी में कितना वेट है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल सिद्दीकी साहब, आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंध इंश्योरेंस लिमिटेड, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा तजम्मुल हुसैन साहब, आप हैं सीनियर बैंकर एंड फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का बाकायदा फैसल साहब से। फैसल साहब, आप क्या देखते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से बात हो रही है आज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी अवेयरनेस जनरेट होना चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। तो एक्चुअली आप लोगों को ये बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या, और दूसरा ये कि इसकी अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। थैंक यू नताशा। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आजकल आप ये ऐप के हवाले से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं फाइनेंशियल स्कैम के हवाले से, कि आप उधार ले लें, उधार ले लें एप्लीकेशन को, और उससे आपको जो है वो उधार को जल्दी वापस कर पाएंगे। जो वो क्लेम करते हैं वो फिर करते नहीं हैं। तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है हमारे लोगों में वो बहुत कम है, उसकी जो अवेयरनेस है। जब तक आपको फाइनेंशियल मालूमात नहीं होगी, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकते। किसी ने बताया नहीं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है, बस आपने लोन ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो आप एम्पावर होंगे, आपका जो डिसीजन होगा वो बेहतर होगा। ठीक है, आपके पास एक्सेस होगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कि कौन सी मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है फाइनेंस की, उसके हमें सेविंग किस तरह करनी है, हमें अपने प्लान किस तरह करना है। इस फाइनेंशियल एजुकेशन से ये फ़ायदा आपको होता है कि आप जो माशरे के अंदर इनएक्विलिटी है, पॉवर्टी है, वो कम होती है। इस तरह कि आपको अभी पता नहीं है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसे, आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया और वो डूब गए। इसी तरह आपको सेविंग प्लान्स आपके पास क्या अवेलेबल हैं, आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल लिटरेसी से आपको जो जिस तरह के फाइनेंशियल स्कैम आता है, वो पता है हमारे माशरे में, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं है फाइनेंशियल, ना हमें ये एजुकेशन स्कूलों में कॉलेजेस में दी जाती है। ये आपको अलग ये खुद से लर्न करना पड़ती है, खुद लर्न करनी पड़ती है। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे स्कूल कॉलेज में कोई फाइनेंशियल एजुकेशन काउंसलिंग नहीं होती ना, कोई काउंसलिंग नहीं होती। वो आप स्पेशलाइज जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं तो आप फाइनेंस की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, वरना बेसिक एजुकेशन लोगों को नहीं होती। लोगों को कराची के मसाइल को हल किया जा सकता है, और हम आज तय करेंगे कि अगला इजलास कब होगा, कब हम पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेंगे, कब केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करेंगे। शफाफ निज़ाम टैक्स कलेक्शन का और शफाफ निज़ाम इखराजात का मुतारिफ कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब तिलावत हो रही थी तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब नात पढ़ी गई तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब रुकन सिटी काउंसिल, देखें इख्तिलाफात होते हैं, एक हमारी बहन का इंतकाल हो गया, उनके लिए ताज़ियती करारदाद लाई गई, नारे लगा रहे थे। शेर मोहम्मद बलोच साहब ने शहर की खिदमत की है, सीनियर रहनुमा इस शहर के रहे, 2 बार कौमी असम्बली के मेंबर हुए, सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे,
बल्दियात से उन्होंने जन्म लिया, उनका इंतकाल हुआ, करारदाद पेश की, हंगामा करते रहे। स्वीडन में हम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया, पीपल्स पार्टी के जज्बात के साथ नहीं खेला गया, सिर्फ हर मुसलमान के जज्बात के साथ खेला गया। हमने करारदाद पेश की, नारे लगाते रहे। आपका कैमरा दिखा रहा था, मैं उनको यूं कर रहा था, डिप्टी मेयर साहब उनके हाथ जोड़ रहे थे, हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे उनको हम चुप करा रहे थे, खामोश कर रहे थे। चाहे डिप्टी मेयर साहब हो, चाहे करमुल्ला वकासी साहब हो, चाहे नजमी आलम साहब हो, हम अपने कारकुनान को चुप करा रहे थे। और जवाब में वो क्या कह रहे थे? चोर। जवाब में वो डेस्कों के ऊपर खड़े हो गए। ये है तजुर्बा इनका, ये है कराची से मोहब्बत इनकी, ये कराची की आवाम से मोहब्बत है इनकी। कि नईम उर रहमान साहब ने तकरीर की तो वो अपनी डाइस के ऊपर, मैं चाहता मैं उनको माइक नहीं देता, मैं चाहता उनको माइक नहीं देता, मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं उसी वक्त अपनी तकरीर करके इजलास मौखर कर देता। मैं कहा नहीं, पीटीआई का भी पार्लिमानी लीडर बात करेगा, नून लीग का पार्लिमानी लीडर भी बात करेगा, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा, जमात इस्लामी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा। मैं तो अच्छी रिवायत कायम करने की कोशिश कर रहा था। मेरी पार्टी, हमने फैसला किया था कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा हम अपने अंदाज से कराची वालों को बताएंगे कि हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जवाब में होर्डिंग, बैनर, क्या रिवायत कायम। मेयर कराची मुर्सा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, शहर की खिदमत करना चाहते हैं, किसी पर तनकीद का कोई इरादा नहीं। आज इजलास हुआ है मेयर कराची मुर्सा वहाब के ज़रिए निगरानी टैक्स का शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाने के हवाले से भी उन्होंने मीडिया को आगाह किया। जिस इजलास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस इजलास में इन्होंने हरकत जो की वो आपके सामने, और इजलास के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इजलास में हमारे जाने के बाद ये इदारों की तकद्दुस की बात करते हैं, इस्लामी रिवायात की बात करते हैं, ये नारेबाजी कर रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ओ भाई, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव चेन है क्या मुसलमानों की, इस्लाम की? मैं मुसलमान हूं भाई। क्या हाउस में सिर्फ मुसलमान बैठे थे क्या? गैर टैक्स का शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। कराची के हवाले से इंतजामात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को काम करने के भरपूर मौके दिए जाएंगे। आज बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास भी हुआ है। मेयर कराची मुर्सा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। हमारे जो रीजन की कंट्रीज़ हैं वो 3-4% GDP का जो है वो परसेंट है उसका। अगर आप ये देखें डेंसिटी जो हम नापते हैं कि एक शख्स इंश्योरेंस पे कितने पैसे खर्च करता है पॉपुलेशन का, तो एवरेज हमारे 2000 रुपये आता है। यानी एक शख्स जो है वो एवरेज इंश्योरेंस का साल में 2000 रुपये खर्च करता है। तो आप ये समझें कि अगर हम टोटल पॉलिसीज़ को देखें, हमें अंदाज़ा होगा, आप देखें 20-40 मिलियन के करीब हमारी पॉपुलेशन है। कितने इंश्योरेंस की टाइप्स हैं हमारे पास मौजूद? मैं एक थोड़ा सा एक बात आपको करूं, फिर इसके बाद बताता हूं। वो जो पॉपुलेशन हमारी 240 है, इसमें आप समझें हमारे पास सिर्फ 12 मिलियन जो है हमारी पास पॉलिसीज़ इशू हुई हैं। तो आप समझिए ये लेस देन 1%, 4.8% जो है हमारी सिर्फ पॉपुलेशन जो है वो इंश्योरेंस करती है। तो ये बहुत कम तादाद है। जो बड़ी कैटेगरीज हैं इंश्योरेंस की वो दो हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस हमारा बड़ा सेक्टर है, तकरीबन 350 बिलियन रुपीस जो है ये इसकी प्रीमियम इनकम है। और जनरल साइड पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 122 बिलियन के करीब है। अच्छा। तो ये इसमें एक पब्लिक सेक्टर NICL है, फिर PRCL है, तो इन सब का अगर आप पूरा प्रीमियम निकालें तो तकरीबन 500 बिलियन के करीब बनता है। तो इसमें
لاسٹ ایئر سے اگر آپ اس کی ایوریج گروتھ دیکھیں انشورنس سیکٹر کی تو یہ 12% کے قریب جو ہے وہ گرو کر رہا ہے لاسٹ ایئر. اب آپ کو پتہ ہے انفلیشن ہمارا اتنا ہائی گیا ہے پچھلے سال اور اس وقت بھی 29% کے قریب ہے. تو جو ویلیویشن ہے, جو چیزیں ظاہر سی بات ہے انشورنس میں آپ جب ویلیو کو انشور کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کی پرائز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو پریمیم کا جو انکریز نظر آ رہا ہے لاسٹ ایئر جتنا نظر آ رہا ہے وہ انفلیشن ریلیٹڈ انکریز ہے. اتنا زیادہ انکریز پریمیم میں نہیں ہو رہا, نہ وہ جو بیس ہے بیسیکلی جو ہمارے لوگوں کی کہ انڈیویجول تک یہ انشورنس پہنچے. تو ریزنز کیا ہیں ان کے, کیا وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کم اس کا بیس رہ گیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہمارے یہاں یہ سوال ہمیشہ کھڑا رہا کہ انشورنس کو ہم نے پہلے تو اس کانسیپٹ میں رہے کہ ایک لگژری آئٹم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ایک فائنینشیل پروٹیکشن کے طور پہ کبھی نہیں لیا کہ یہ ایک فائنینشیل پروٹیکشن ہے یہ جی بالکل ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ انشورنس کے فوائد کیا ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بیسیکلی تو آپ کو جو آپ کی لائف کے ساتھ, خاص طور پہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ انسرٹنٹی اور رسک فیکٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ جب آپ صبح نکلتے ہیں تو شام کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا, کسی چیز کا اسکیجول جو ہے وہ نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ کی جو آپ جس جگہ سے ٹریول کر رہے ہیں روڈ پہ آپ کس وقت پہنچیں گے, آپ کے فائنینشیلس مارکیٹس کا آپ خود ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کرتی ہیں. تو یہ جو ہمارا انسرٹنٹی ہے تو بیسیکلی انشورنس تو آپ کی انسرٹنٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کے جو ڈیلی رسک ہیں جو آپ کرتے ہیں, آپ کی پراپرٹی کے اوپر جو رسک آتے ہیں, جو آپ کی انڈیویجول لائف پہ جو آتے ہیں, جو ہیلتھ پہ آتے ہیں, یہ بیسیکلی آپ ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو بیسیکلی انشورنس آپ کو ایک فائنینشیل پروٹیکشن دے کے آپ کو سیفٹی, بیسیکلی سیفٹی آپ کے لیے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے آپ کے لیے. اچھا آپ نے صحیح بتایا, لیکن اس سیکٹر کو تھوڑا سا مسلیڈ بھی کیا جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں یا تھوڑا ہم پبلک سیکٹر پہ دیکھیں, یہاں پہ تھوڑا سا ایشوز جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کو ایسے ہینڈل نہیں کیا جاتا. لائف انشورنس کی خاص کر آپ نے بات کی ہے, اس میں بہت زیادہ ایشو جنریٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں لائف انشورنس کمپنیز اپنے طور پہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں, وہ پوری کوشش کرتی ہیں. اور لائف انشورنس میں جو سب سے بڑا ہمارا جو ادارہ ہے وہ اسٹیٹ لائف کا ہے, ٹھیک ہے. جو مین جتنی بھی ہمارا پی ایم انکم جنریٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ لائف کے تھرو ہوتا ہے. تو اس میں کیونکہ اسٹیٹ لائف کا جو ہمارا پی ایم جنریٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ سیلس فورس کے تھرو آتا ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا موسٹلی جو بزنس آ رہا ہے وہ بینک انشورنس کے تھرو آ رہا ہے. تو یہ یقیناً یہاں پہ پچھلے کئی جو سالوں میں, کچھ سالوں میں یہ ایشوز کریٹ ہوئے ہیں کہ بینک انشورنس کے ذریعے جو پروڈکٹ سیل کی گئیں وہ لوگوں کو اس میں بہت پرابلم ہوئی. اس کے اندر مس سیلنگ کی بہت زیادہ ایشوز ہیں. ریگولیٹر اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اب آپ جس کو سیل کریں اس کو انشورنس کمپنی کو بائنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو فون کر کے اس کو کنفرم کریں کہ آپ کو یہی چیز جو بتائی گئی ہیں آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. وہ سب ہونے کے باوجود, جیسے میں نے ابھی جب ہمارا پہلا ہی ڈسکشن تھا فائنینشیل لٹریسی کا, جب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے نا, تو بینک کے تھرو جب وہ سیل ہوتا ہے, بینک انشورنس میں جو پروڈکٹ ہے وہ بینک کے تھرو سیل ہوتی ہے, تو بینک کو ظاہر سی بات ہے کہ انسینٹو پلان ہوتا ہے انشورنس کمپنی جب انشورنس سیل کرتے ہیں آپ, تو بینک جو ہے وہ کئی دفعہ مس سیلنگ کرتی ہے, لوگوں کو کچھ بات بتا کے وہ سیل ہو جاتا ہے, اور وہ پھر آدھی بات بتائی کہ آپ کو فائنینشیل پروٹیکشن ہو جائے گا, آپ کو پیسے مل جائیں گے, آپ کو اتنے سال میں اتنے پیسے بڑھ جائیں گے. یہ میں تجمل صاحب سے پوچھوں گی ابھی بینکنگ کے حوالے سے, لیکن مجھے آپ فیصل صاحب ایک بات اور بتائیں, پھر میں تجمل صاحب کی طرف جاؤں گی کہ باہر کے ممالک میں, یورپ سائڈ پہ دیکھ لیں, ہر چیز ہماری جو ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے, چاہے وہ آپ تعلیم کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, آپ اپنے لائف انشورنس کی بات کریں, اپنے چیزوں کے بارے میں, کار کی بات, مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں بات کریں, تو تمام چیز انشورنس کا بہت زیادہ ایک ہاتھ ہے. یہاں پر پاکستان کے اندر یہ کلچر کیوں نہیں ہے, کیوں مسنگ ہے, یا پھر تھوڑا سا اس میں پرائیویٹ سیکٹر والے اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ نہ کروائیں آپ انشورنس, اور یہ اور وہ اور وہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں لائف انشورنس پچھلے کئی سالوں میں ہماری بہت زیادہ گروتھ آئی ہے. جو پروڈکٹ پہلے کم جس سیل ہوتی تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوئی. اسی طرح جنرل انشورنس کمپنیز بھی اب وہ ان کی سیل لوگوں تک آ رہی ہے. ایشو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ہے وہ انشورنس پرائیویٹ سیکٹر کا, وہ ماس لیول پہ مائکرو لیول کی انشورنسز کا ہے. دیکھیں ابھی جتنے بھی انشورنسز سیل ہو رہی ہیں وہ کارپوریٹ سائٹ کی بڑی پالیسی سیل ہوتی ہیں, تو جو مائکرو لیول پہ جب آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کو پریمیم کٹے, ٹھیک ہے نا, یہ جب ایک کمفرٹ آئے گا لوگوں کے پاس, اور آج کل موبائل کا ماشاءاللہ سے
کے تھرو جو ہے آپ ٹیکنالوجی کا دور ہے بہت زیادہ، وہاں سے آپ پیمنٹس کے طریقہ کار ہیں، تو وہ مائکرو لیول کے اوپر جب جائیں گے تو وہ ایک اس کی پینٹیشن ہماری انکریز ہوگی، تو وہ ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام اس کے اوپر تو کافی ورک شاپس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کافی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے۔ تجمل صاحب آپ بتائیے، بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے تھوڑی سی ہم نے انشورنس کے حوالے سے بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینکنگ سیکٹر کا کتنا ویٹیج دکھائی دیتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر بینکنگ تو اب چاہے ہم آن لائن بینکنگ کہیں یا اسلامک بینکنگ کہیں، بہت زیادہ کلچر، یہ تو موٹیویشن بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ 100 روپے ارن کرتے ہیں تو 50 روپے اس کا جو ہے نا وہ آپ اسینشیل چیزوں پہ خرچ کریں، 30 روپے آپ کے وہ لیس اسینشیل چیزوں پہ خرچ کریں، اور 20 روپے آپ جو ہے نا یعنی 20% جو بھی آپ کی انکم ہو، جی جو 20% جو بھی آپ کی انکم نا وہ آپ سیو کریں، اور نہ صرف سیو کریں بس اس کو انویسٹ بھی کریں۔ جی جی تو مطلب دیر از اے ڈفرینس بٹوین سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ۔ اگر آپ سیو کر کے وہ 20 روپے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں تو اس سیونگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس 20 روپے کو اگر آپ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کے اندر وہ بینک مینیجر جو ہے اس کو سرکولیٹ کر کے اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ 100 روپے کہیں اور انویسٹ کر سکتا ہے۔ اس 100 روپے سے وہ آپ کو جو آپ کا منافع بنتا ہے وہ اس میں سے بینک اس کو دے۔ بینک اپنے پاس سے کوئی منافع نہیں دیتا آپ کو۔ بینک جو آپ کی جو سیونگ ہے اور آپ اس کو جب اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ انویسٹمنٹ ہو گئی۔ اگر آپ اس کو سیونگ رکھیں گے تو سیونگ تو آپ کے پاس ہی رہے گی، وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ آپ بلکہ اور رسک ہے۔ اگر آپ نے گھر میں رکھا، ابھی دیکھتے ہیں نا چوریاں ہوتی ہیں تو لوگوں کہتے ہیں جی ابھی میں نے دیکھا تو 50 لاکھ روپے ان کے گھر سے چوری ہو گئے، تو بھائی آپ کس نے کہا تھا 50 لاکھ روپے گھر میں رکھیں؟ تو پھر اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے نا، کہاں سے آئے وہ 50 ہاں لاکھ جو بھی پہلے یہ بھی تو بات ہوتی ہے۔ ہاں مطلب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ساری جو موسٹلی جو بزنس ہے کہہ لیں جو بھی کچھ کہہ لیں وہ کہ آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہیں بینکنگ سیکٹر بڑا سیف ہے اس معاملے میں، آپ بینکس کے تھرو اپنا سیونگ جنریٹ بھی کریں، انویسٹمنٹ بھی کریں، آپ کے لیے یہ سیونگ کا ایک اچھا موقع ہے، لیکن اگر آپ گھر میں رکھ لیتے ہیں تو وہ چوری ڈکیتی کے چکر میں چوری بھی خراب ڈکیتی ہو پھر وہ سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ نہیں ٹریٹ کی جائے گی، وہ اس کا کوئی آپ کو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس 20 روپے کا یا 20% کا، کیونکہ وہ آپ کی سرکولیشن کے اندر وہ 20% نہیں آ رہا آپ کا۔ 20% اگر آپ انویسٹ کر دیتے ہیں تو 20% اس کا وہ منی سرکولیشن کے اندر آتی ہے۔ دوسری جیسے یہ فائنینشیل لٹریسی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی مینجمنٹ ہے۔ منی مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو، یہ منی مینجمنٹ اس کے 4 پلر ہیں، اس کا انکم ہے، اس کا ایکسپینس ہے، اس کا جو ہے وہ آپ کا سیونگ ہے اور اس کی انویسٹمنٹ ہے، یہ ریگولیٹ کرتا ہے ان چاروں سیکٹر۔ تو بینکنگ سیکٹر کا کتنا زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے ہماری اکانومک گروتھ کے اندر، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور خاص کر اگر دیکھا جائے کمرشل بینکنگ کو، تو دیکھیے جب آپ کہتے ہیں ہم باہر سے لون لے لیتے ہیں، باہر سے لون آپ جب لیتے ہیں جب آپ کے ڈومیسٹک پیسے کم ہوں، جب آپ کے پاس ڈومیسٹک آپ کی جو کیپٹل اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو۔ جب ہمارے یہاں بینکنگ سیکٹر میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی 25% میکسیمم اکاؤنٹس ہیں، یعنی لٹریسی ریٹ ہمارا 25 ہے، 75% کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جب اور دوسرا یہ کہ جو لوگ کما رہے ہیں ہمارے یہاں، وہ ایک آدمی ہمارے یہاں کما رہا ہے اور 5 اس کے کھانے والے ہیں ایوریج۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ ہمارے پاس جو اس کی جو گروتھ ہے نا وہ برانچز ہماری کھل رہی ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے بہت سے بینک ہیں نا برانچز کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے برانچز کو مرج کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جی وہاں پہ وہ نان پروفیٹیبل برانچ ہے، کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی نہیں ہے، ان کا کرایہ زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ گروتھ ایک طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن اس کا چل رہا ہے، مطلب ویریشن اس کے اندر مستقل آ رہا ہے، کوئی کنسولیڈیشن اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کریں اور تھوڑا سا کمرشل بینکنگ کو بھی دیکھیں، تو ہمارے ہاں یہ کلچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے تھرو وہ فائنینسنگ بھی لیں، اسلام کنزیومر فائنینسنگ، اور یا پھر جو ہے وہ جو بھی کام کریں تھرو اسلامک چینل کریں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروموشن ہونا بھی بینکنگ سیکٹر کے لیے ایک اچھا ہے، تاکہ گروتھ تو ہو ہی رہی ہے نا، چاہے اسلامک بینکنگ میں ہو رہی ہے یا کمرشل بینکنگ میں ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس میں یہ ہے کہ جو موسٹلی تو یہ ہے کہ جو جیسی کمپین چلتی ہے، اسٹیٹ بینک بھی اس کو ایڈورٹائز کرتا ہے اور باقی بینکوں کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب اپنے برانچز کھولیں یا ونڈوز، اب اسلامک ونڈوز کھولیں، ہاں اسلامک ونڈوز کھولیں، تو اس میں امپروومنٹ تو ہے، لیکن جو سمجھیں کہ آپ فریش جو ڈپازیٹر ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں این ٹو بی، نیو ٹو بینک۔ بینک جو ہے اپنے پاس ایک ٹرم یوز کرتے ہیں این ٹی بی، مطلب نیو ٹو بینک۔ یہ نہیں آپ نے یو بی ایل میں آپ کا اکاؤنٹ تھا، آپ نے یو بی ایل کے اندر اسلامی بینکنگ کا کھول لیا، آپ کے کسی دوسرے بینک میں ایک آپ کا جو تھا نا وہ دوسرا اکاؤنٹ تھا، کمرشل اکاؤنٹ تھا آپ کا، آپ نے اس کو کر کے چینج کر لیا، لیکن آپ کو بالکل نیو کسٹمر نئے کسٹمرز کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں نئے کسٹمر جہاں پر آ رہے ہیں وہ جو بھی اسلامک اورینٹڈ بینکس ہیں، یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے جب کیش لیس اکانومی پہ بات ہو، آپ جب شاپنگ کرتے ہیں تو کیش لیس، بلکہ کارڈ کے تھرو یا پھر آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو شاپنگ کریں تو نہیں، بہت سے ہمارے بینک جو نا اسپیسیفکلی صرف اسلامک بینکنگ ہی کرتے ہیں،
ان کا نام ہی یہی ہے. بہت سے ایسے ہیں جو ملٹیپل کرتے ہیں, جی کمرشل بھی کرتے ہیں اور وہ اسلامک بھی جو اسلامک بھی کرتے ہیں. تو اس میں بھی لوگ کنفیوز ہیں کہ بھائی یہ تو ایک ہی بات ہے, یہ تو کان یوں پکڑو یا یوں انہی کی پکڑو. پروڈکٹ ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہیں. پھر وہ جی. حالانکہ دیکھیے وہ بھی پروفیٹیبل ہے اور وہ بھی پروفیٹیبل ہے. اس کو اب اسلامک بینکنگ کے اندر اس کو پروفٹ کہتے ہیں, نان اسلامک میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. اب انٹرسٹ کا جو ہے وہ عام تاثر یہ ہے کہ جی یہ مطلب سود ہے اور یہ جو ہے نا وہ ناجائز ہے. تو جو اسلامک اورینٹیڈ ہے جی وہ مطلب ہمارے اس میں نہیں ہے. اب گورنمنٹ کی اپنی ایک مشکلات ہوتی ہیں جو باسی جگہ ڈسکس نہیں کی جا سکتے ہیں. آپ باہر سے لون لیتے ہیں, ان کو تو آپ کے اسلامک کلچر سے یا آپ کے ورلڈ بینک سے لون لیتے ہیں, اس کو تو آپ کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ تو آپ کو ڈومیسٹک ایشو ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ کنونس کرتے ہیں. پیسے تو سارے اس کے لیے اویئرنیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اگین میں بولوں گی جیسے انشورنس کے حوالے سے بولا کہ ورک شاپس جنریٹ کریں اور لوگوں کو اویئر کریں. ہاں, اس کے لیے لٹریسی کی ضرورت ہے. ابھی اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک نے ایک پروگرام شروع ہوا ہے, نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام. یہ 2 قسم کے پروگرام ہیں. ایک تو وہ کرتے ہیں جو بچے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے وہ انٹرنشپ ٹائپ کرتے ہیں. دوسرے وہ گاؤں دیہاتوں میں آل اوور پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جو بینکوں سے لوگوں کو لے کر وہ ایک پروگرام کرتے ہیں لٹریسی کے اوپر. وہاں پہ ان کو باقاعدہ جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, خواتین کو بلاتے ہیں, میل کو بلاتے ہیں اور باقاعدہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو کتابیں دیتے ہیں. جیسے کہ آپ بالکل شروع کے بچے کو الف بے پے اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں تو ان کو وہ اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ جی مطلب بینک کیا ہے اور باقاعدہ اس کا گھر بنایا ہوا ہے انہوں نے, یہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو, اویئرنیس ہو. چلیں اس طریقے سے پھر اپنی کوششیں تو جاری ہیں نا, جی جی اس کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے لیکن وہ بھی فردر اس کی ضرورت ہے. مطلب یہ ایک ماس وہ جو ہے نا اس کو میسو اسکیل کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, میسو پوائنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اگین فیصل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, فیصل صاحب تھوڑا سا ٹیکس کلچر کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشورنس کے ساتھ ساتھ انشورنس بھی ہے لیکن لوگ اگر اپنے جو پیسہ ہے اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لائیں گے تو چاہے وہ انشورنس کی طرف آئیں یا بینکنگ سسٹم کی طرف آئیں یا پھر وہ ٹیکس کی طرف آئیں, تینوں چیزوں میں فائدہ تو ملک کا ہی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کس طریقے سے اور فردر اویئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں وہ صحیح ہیں؟ چاہے انشورنس کی اگر ہم اسپیسیفک بات کر لیں تو لائف انشورنس جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا, ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا کلیم کرنے جاتے ہیں تو ایشوز آتے ہیں اور اس ایشوز کے بعد یا پھر پری میچور جب آپ اس کو کلیم کر دیتے ہیں تو ایشوز آتے ہیں اس کے بعد, اور پھر لوگوں کے اندر یہ ایک کلچر جو ہے وہ پھیل نہیں رہا ہے بلکہ یہ شرنک ہو رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں پلیز بتائیے ذرا. دیکھیں, ایک تو آپ نے پہلے ٹیکس کے حوالے سے اور ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بات کی. تو جو انشورنس سیکٹر ہے اس کے ریگولیٹر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اور ویل ڈاکیومنٹڈ یہ سیکٹر ہے. یعنی کوئی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ہماری وہ اب آپ کو پتہ ہے ایف اے ٹی ایف کے ریگولیشنز کے بعد سختی کے بعد تو جو انفارمیشن پہلے نہیں لی جاتی تھی اب وہ انفارمیشن نو یور کسٹمر کے تحت جو ہے اس وقت سب سے لی جاتی ہے. تو تھرو انشورنس سیکٹر اب کوئی بھی جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے چاہے وہ لائف کا ہو چاہے وہ جنرل کا ہو, وہ اس کی پورے ڈاکیومنٹیشن لی جاتی ہیں, اس کی ارننگ کے حوالے سے پوری معلومات لی جاتی ہے اور کوئی بھی سسپیکٹ ہوتا ہے تو اس کو رپورٹ بھی اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے. جو دوسرا آپ نے جو بات کی کلیم کے حوالے سے, کلیم کے حوالے سے دیکھیں لوگوں کو کئی چیزوں کی اویئرنیس کا ایشو ہے. اب جیسے بہت سی دفعہ جو ہم نے لائف انشورنس کے حوالے سے بات کی کیونکہ بہت زیادہ یہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے بینک انشورنس کے حوالے سے, تو اس میں لوگوں کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ لوگ پری میچور اس کو جب پالیسی کو سرنڈر کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ پیسے اتنے ملنے چاہیے تھے اور پیسے ان کے ایکسپیکٹیشن سے کم ملتے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ ان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ ہمیں پیسے جو ہے کمٹمنٹ صحیح نہیں کی گئی, ہمیں بتایا نہیں گیا. اسی طرح جنرل انشورنسز میں لوگوں کیونکہ فائنینشیل اویئرنیس نہیں, کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھیں, کارپوریٹ سیکٹر فار انسٹنس اگر کار انشورنس کی بات کریں اور اس کے اوپر بھی کلیم میں تھوڑے سے ایشوز ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں ہی میں بات کروں گی آپ سے. لیکن ہمارے ساتھ اوور کال ڈاکٹر خاور جمیل صاحب موجود ہیں, آپ فیڈرل انشورنس اومبڈسمین ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر خاور صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ انشورنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کس ٹائپ کے کیسز آج کل آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کا رجحان ہے انشورنس کی طرف وہ کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ نہیں, رجحان تو ماشاء اللہ بڑھ رہا ہے. یہ انشورنس انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اس کا ڈومین بھی بڑھ رہا ہے
اور دوسری بات یہ رہی کس قسم کے کلیم، تو اس میں 2 قسم کی، جیسے آپ ابھی میں سن رہا تھا 80% کے قریب جو ہے لائف انشورنس سے پرٹین کرتے ہیں کیسز، اور 20% کے لگ بھگ جو ہے وہ جنرل انشورنس میں. لائف انشورنس میں جو ایک بات جو آ رہی ہے، سب سے بڑی پرابلم جو ہے، جس پہ کافی کوشش کر کے ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے میں نے پلگنگ کیے جہاں ہولس تھے، وہ تھے بینک ایشورنس کہتے ہیں، بینک کا کہتے ہیں شارٹ میں اس کو. وہ یہ تھا، وہ کیا ہے بینک کا یا بینک ایشورنس؟ وہ یہ ہے کہ جو کسی بھی بینک کا جو برانچ مینیجر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ انشورنس کا نہیں ہوتا. ہر بڑی بینک میں ایک انشورنس کمپنی سسٹر کنسرن ہے، ان کی موجود ہے تمام بینکس کی. تو وہ یہ کرتے ہیں، اپنے برانچ مینیجر کو ٹارگیٹ دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس مہینے اتنے ملینز کی پالیسی بیچی. اچھا، برانچ مینیجر کی نالج نہیں ہوتی. دیکھیے بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہاں سی چیزیں میں نے سارٹ آؤٹ کی تھی، اس سے صحیح کر کے شروع کرنا کیا. تو وہ کہ جی میرے 50 کلائنٹس جو ہیں، سارا ان کا پیسہ رہتا ہے اکاؤنٹ کے اندر، بہت اچھا وہ رہتا ہے. تو وہ جو ہیں ان 50 کلائنٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں 5-10 لوگ ہر مہینے اپنے ٹارگیٹ کو بینک برانچ مینیجر پورا کرنے کے لیے. ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے ان کے سینئرز کا، بینک کے ایگزیکٹو کا. جو اصل بات میں آ رہی ہے اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا کہ بہت سی چیزیں تو ختم کروائیں، بند کیا. پہلے یہ کانفرنس کرتے تھے، باہر لے جاتے تھے ٹارگیٹ جو برانچ مینیجر پورے پاکستان میں اچیو کر رہے ہیں، جس بینک کے دبئی، کبھی سنگاپور، فلاں، وہ سارا بند کیا کہ ڈالر سے دے. بری بات کی. پھر انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ دوسرا انہوں نے مارکس رکھے ہوئے تھے کہ کے پی آئی کے اندر یہ تھا کہ آپ جیسے اے سی آر ہوتا ہے 6 نمبر ہے، آپ کی پرفارمنس جو ہوگی اس میں بینک ایشورنس کے بھی 6 نمبر 4 نمبر. تو کچھ بینکوں نے جب ہم نے لکھا کہ غلط ہے کہ سارے ہیں، یہ انشورنس ایجنٹ ہی پالیسی بیچ سکتا ہے، برانچ مینیجر کا کام نہیں ہے، اس کے ڈومین میں نہیں آتا. سر تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی مسلیڈ کیا جاتا ہے اس کو. آپ نہیں سمجھتے کہ پرائیویٹ بینکس جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو مسلیڈ کر رہے ہیں؟ تو وہی تو آپ کو، یہی تو میں عرض کروں، اسی کو تو پلگ کیے نا. اگر گورنمنٹ بینک سے زیادہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں، گورنمنٹ سے کیا مطلب یہ دیکھیے نا، پرائیویٹ بینک کے پرائیویٹ انشورنس کمپنیز جو بینک کا جو بیچ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو غلط ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بی ایس او رکھنا شروع کیا. بی ایس او کہتے ہیں بزنس سپورٹ آفیسر، غالباً اس قسم کا تھا. تو وہ انشورنس کمپنی نے اپنا پھر جب دیکھا کہ وہ ہم بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ایک اپنا بی ایس او کے نام سے انہوں نے ہر برانچ کے اندر ایک انشورنس کمپنی سے آدمی بھیج دیا کہ جی برانچ مینیجر نہیں کرے گا، بی ایس او سیل کرے گا. اور اس نے پھر پلگنگ یہ کی کہ آپ کے برانچ مینیجر کو ایک پتا تھا اس کے پیسے رہتے ہیں، وہ اسٹیٹ سے آپ سے سائن کرا لیا اور اس کے بعد وہ ایک ٹرانسفر کر دیا. اب وہ نہیں کر سکتے ایسے ٹرانسفر. جیسے ہی آپ پالیسی کو لیں گے، ایگری کریں گے، سائن کریں گے، تو آپ کو سی بی سی جو ہوتی ہے کنفرمیشن، کال بیک کنفرمیشن کہلاتی ہے، وہ فون کرے گا، ہیڈ آفس سے آئے گا جی آپ نے پالیسی کری، اس کے پلس مائنس نیگیٹو پازیٹیو پوائنٹس یہ ہیں. وہ فرسٹ اسٹیج یہ ختم ہو گئی. پھر بھی اس کے بعد یہ پیسہ انشورنس کمپنی اپنے پاس ہولڈ کرتی ہے 2 مہینے. اس دوران وہ فون کر کے سی بی سی دوبارہ لیتے ہیں. یہ ریکارڈنگ رکھنی پڑتی ہے ان کو. اس کو ہم نے مینڈیٹری کروایا ہے. اور پھر اس میں ایک یہ تھا، آپ دیکھیں جو فارمس ہیں جو عام آدمی بیچارہ لیتا ہے، تو اس میں اتنے باریک 3-3 4-4 پیجز پہ کون پڑھے گا، نہ پڑھ سکتے. اس کو میں نے فارم کا سائز بڑا کروایا، نمبر 1. نمبر 2 اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرایا. انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کے اندر بھی ہوگا. پھر جو ہماری لیگل ٹیم تھی، ہم نے کہا اس کے اندر صرف 4 پیج بھی کوئی نہیں پڑھے گا، 2 پیج نہیں پڑھے گا. آپ صرف 10 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے باہر نکالیں تاکہ ایک ایٹ اے گلاس وہ دیکھ لے. تو وہ اردو انگلش میں ہوتا ہے، جس سے سائن لیتے ہیں کہ جی یہ آپ لے رہے ہیں، اس کے یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، جو بھی ہے وہ اس میں اسی پالیسی میں سے نکال کے 10 پوائنٹس ہیں، اس پہ سائن کرتے ہیں. تب اس کے بعد وہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ سے لے کے یا پالیسی بیچ سکتے ہیں. پھر سی بی سی کی 2 میں نے کنڈیشنز لگائی تھی. بہرحال بہتری کی طرف جا رہا ہے، ایسی بات نہیں، الحمدللہ. رائٹ سر، بالکل آپ کی کوششیں ہیں، جیسے آپ نے پوائنٹس ہمیں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، تو آبویسلی آپ کی بھی کوششیں ہیں اور ہماری بھی یہی کوششیں ہیں کہ کلچر موٹیویٹ ہو اور یہ کلچر ڈیولپ ہو آگے آنے والے دنوں کے لیے پاکستان کے لیے. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا انالیسس کا بہت بہت شکریہ. فیصل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تجمل صاحب بھی یہاں موجود ہیں. فیصل صاحب، آپ انشورنس کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے اور ہم اگین کار انشورنس کے حوالے سے بول رہے تھے کہ اگر فار انسٹنس ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی جلدی کلیم ہو جاتا ہے، یا کیا اس کے اندر بھی کافی ایشوز آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ٹیکنالوجی
کا جو اس وقت کمپنیز ہیں وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو موٹر انشورنس کے حوالے سے کلیم کی سیٹلمنٹ ہے وہ ساری اب آن لائن ہو گئی ہے, تھرو موبائل ہو گئی ہے. یعنی آپ اپنے کار کی تصویریں کھینچیں اور انشورنس کمپنی کو بھیجیں اور وہ وہاں سے سیٹلمنٹ ہونے کے بعد آپ کو چیک آ جاتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرف یہ بھی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے, اور ایک کنونشنل طریقے سے بھی پرانے طریقے سے کام ہو رہا ہے جہاں پہ وہ سرویئر آتا ہے اور وہ کرتا ہے, تو وہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو دیکھیں جس طرح ٹیکنالوجی کا جب ہم یوز کریں گے انشورنس کمپنی جس طرح آپ کر رہی ہیں, تو وہ جو ایک پروسیسنگ ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو موٹر کا کلچر ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت بڑا ہے موٹر انشورنس کا, اور موٹر انشورنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے جنرل انشورنس میں عام طور پہ بات کریں تو وہ ایک موٹر انشورنس سے زیادہ فیملیئر ہوتا ہے یا ہیلتھ انشورنس سے ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, یہ دو کلاسیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم ماس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہیلتھ انشورنس تو ماشاءاللہ سے پچھلے کئی سالوں میں وہ بہت زیادہ بڑھی ہے, اور کارپوریٹ کے علاوہ انڈیویجول لیول پہ بھی جیسے جیسے کاسٹ انکریز ہو رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے, تو لوگ اب پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں انشورنس پالیسی ہم ہیلتھ کے لیے جائیں. اب یقیناً اس وقت اگر انڈیویجول لیول پہ بہت کم کمپنیز ہیں جو آفر کر رہی ہیں, لیکن جیسے پول بڑھے گا اور ہمارے مولر ہیزرڈس کم ہوں گے, کیونکہ دیکھیں ابھی جو سروس پرووائڈر ہیں وہ ہاسپٹلز ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اپنے سسٹمز جب وہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے جہاں پہ کوئی کلیم کرنے جاتا ہے تو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ پائیں, کیونکہ انشورنس کمپنی تو ریلائی کر رہی ہوتی ہے ہاسپٹلس پہ. تو بڑے ہاسپٹلس میں تو یہ فیسلٹی ہوتی ہے, لیکن جب آپ چھوٹے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے کلیمز کے ایشوز آتے ہیں اور پھر وہ لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ہیلتھ انشورنس کے اندر لوگ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں, کلیم کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر آپ کو چھوٹی سی بھی بات بولیں دیکھیں نا, آپ فیملی ممبرس کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ کوئی بولے یار یہ ایشو ہے, تو وہ بہت زیادہ لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. ایک سوال اور سر میں آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ سندھ انشورنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سندھ انشورنس کی جو فیسلٹی ہے وہ پورے صوبہ سندھ کے ہر شہری کے لیے ہے, ہر شہر کے شہری کے لیے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے؟ دوسرا یہ کہ اس میں کون کون انکلوڈ ہوتا ہے, کیا ہم سب بھی انکلوڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب بھی شہری ہیں سندھ کے؟ اچھا, بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا ذکر کیا, اور میں چاہتا تھا کہ یہ جیسے لٹریسی کے حوالے سے بات کریں, اور یہ اسکیم کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک اسکیم سندھ انشورنس جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی کمپنی ہے, 99% جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی ہے. اس کی جو گورنمنٹ آف سندھ کا کی جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ انشور کرتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ماس لیول پہ جو انشورنسز لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایک اس وقت ایک بڑی اچھی اسکیم جس کا لوگوں کو بہت زیادہ اویئر نہیں ہے, وہ اسکیم یہ ہے کہ اس کا نام ہے یونیورسل ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم. اس اسکیم کے تحت جو شناختی کارڈ کی جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اس میں جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے سندھ کی, پوری سندھ کی, جس میں ان کے پرماننٹ اور ٹیمپریری ایڈریس میں سندھ کا پتہ ہے, وہ آٹومیٹکلی اس انشورنس اسکیم میں رجسٹرڈ ہو گئے. اچھا, آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو گئے. اب آپ کے خدا نہ خواستہ کسی بھی تو انہوں نے تو اپلائی تو نہیں کیا, اپلائی نہیں کیا, وہ ہم نے آن دی بیسس آف دا ڈیٹا وہ ہم نے ان کو رجسٹرڈ کر کے اور اس کا پریمیم کیلکولیٹ کر کے اس کا پریمیم گورنمنٹ آف سندھ نے ادا کر دیا. تو اب وہ کسی بھی شخص کی حادثاتی موت ہوتی ہے تو وہ اس کے لوائقین جو ان کے لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, یا ہمارے جو آتھرائز سرویئرز ہیں اکراس دا سندھ ان سے رابطہ کریں, اور سمپل صرف نادرا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بیسس پہ 1 لاکھ روپے سندھ انشورنس کو ادا کرتی ہے. بے شک یہ اماؤنٹ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن امیڈیٹلی ایک ریلیف دینے کے لیے. اور کتنا اماؤنٹ ہے؟ 1 لاکھ روپے. اچھا جی, 1 لاکھ روپے ہم ادا کرتے ہیں, اور اس سے امیڈیٹلی ایک کسی بھی فیملی کو آپ تھوڑا سا جی, ہم ہاسپٹلس میں اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں. وہ بتاؤں کہ اس طرح کے ہم نے بھی لوگ دیکھیں جب وہ آتے ہیں حادثہ کے اندر تو ان کے لوائقین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اس کو پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے کے جائیں. تو 1 لاکھ روپے یقیناً ہمیں چھوٹی اماؤنٹ لگتی ہے, لیکن ایک لوگوں کے لیے ریلیو ہے. تو اس کو یہ اسکیم جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچے گی, اس پہ پورے صوبہ سندھ کے ہر شہری شامل ہیں. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم بات کریں ہیلتھ انشورنس کی, تو کیا گورنمنٹ آف سندھ کی یہ بھی کوئی کوشش ہوگی کہ ہیلتھ انشورنس بھی ہو جائے, جیسے آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ پورا سندھ کی پاپولیشن اس میں شامل ہے, تو کوئی ایسا ہیلتھ انشورنس بھی ہو جائے جو منیمم اماؤنٹ کے ساتھ ہو, مگر یہ کہ ایٹ لیسٹ تمام شہریوں کے لیے ہو جائے؟ دیکھیں ہیلتھ کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ نے بہت زیادہ کام کیا, اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اتنا ڈیولپ کریں کہ لوگوں کو ایک سہولت ملے. بالکل, مطلب ایک نو ڈاؤٹ بہت دوسرے اگر آپ دوسرے صوبوں سے کمپیئر کریں
تو وہاں پہ دیکھیں جب گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ہیلتھ انشورنس تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ڈیولپمنٹ آتی ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل ظاہر سی پتہ ہے پھر وہ ان کی یوٹیلیٹی کم ہوتی ہے, تو گورنمنٹ ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کی جو سب سے زیادہ گورنمنٹ آف سندھ کی پرائرٹی ہے, جو کہ کلاس آف بزنس جس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, وہ کراپ انشورنس ہے. یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے جو فلڈز آ رہے ہیں اور ان کے اوپر جو فارمرز کو جو پرابلمس آئی ہے, تو اس کے اوپر ہم کام کریں. انشاءاللہ وہ اسکیم جیسے ہی اب لانچ ہوگی, وہ ڈیولپمنٹ کے اسٹیج پہ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے جو فارمرز ہیں, انڈیویجول فارمرز ہیں, ان کو انشاءاللہ پروٹیکشن ملے گی, جو ان کی کراپس ہیں وہ انشورڈ ہو پائیں گی. اور کسی بھی اسی طرح یہ تو بہت بڑا ریلیف ہوگا ان کے لیے. تو میں تجمل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, تجمل صاحب مائکرو فائنانس بینکس بھی آج کل کافی, آپ نے ذکر کیا تھا اسٹارٹ میں, جو اپلیکیشن کے تھرو پیمنٹس ہوتی ہیں, تو انسٹنٹ پیمنٹ سسٹمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہیں. کچھ تو بہت ہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیکیور ہیں یا وہ بینکس کے تھرو دیے جا رہے ہیں, اور کچھ بالکل نیو آتے ہیں جو کہ ایک مخصوص ایریا وائز آ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ان کو. تو کیا کوئی بینکس یا ایز اے ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ کون آ رہے ہیں, یا کس طریقے کا سسٹم ہوتا ہے کہ ان کو رجسٹریشن فراہم کی جاتی ہے, پہلے کسی نہ کسی یہ لیگ کے اندر آتے ہیں, اس کے بعد یہ لوگوں سے ایسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ریگولیٹر تو سارے بینکس کا اسٹیٹ بینک ہی ہے, بالکل, وہ مائکرو فائنانس ہو, چاہے کنونشنل ہو, چاہے اسلامک ہو. مائکرو فائنانس بینک بھی جو آج کل گرو کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے, لیکن وہ کامیاب ہیں. ان کا جو تقریباً ریکوری ریشو ہے وہ بٹوین 9 to 95 ہے. کنونشنل بینک کا اتنا ریکوری ریشو نہیں ہے. اگر آپ کسی کو پرائیویٹ کو لون دیتے ہیں تو وہ آپ کا لون سمجھے اسٹیک اپ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو مائکرو فائنانس کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. وہ بہت سے بینک جو ہیں وہ خود وہ موسٹلی تو مشینیں خرید کے دیتے ہیں, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ کو کیش دے دیا, وہ مس یوز کریں گے کیش. ان کو نہیں, ہم نے چلو 20,000 5,000 روپے رکھ لیتے ہیں, 20,000 روپے کہیں لگا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پھر وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. تو مائکرو فائنانس جو بینک ہے, سندھ مائکرو فائنانس بینک بھی ہے اور دوسرے مائکرو فائنانس بینک بھی ہیں, وہ سارے کے سارے اس کو اسی طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں. باقاعدہ وہ ان کی کمپین بھی چلتی ہے, ان کے لوگ خود بھی جاتے ہیں گاؤں کے اندر, دیہاتوں میں, موسٹلی وہاں پہ یہ کام, وہاں پہ زیادہ کلچر موٹیویٹ ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا کافی ایکٹیو ہیں, وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کا گروتھ پلس ریکوری ریشو بھی بہت اچھا ہے. ویل آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو بتا دیا اور بڑے طریقے سے. ہوپ کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ سمجھ بھی آ رہا ہو اور وہ بھی بینکنگ سسٹم کے اندر آنا چاہیں. میم لٹریسی کا ہی ہے. ہاں دیکھیے نا, وہ تو اگر آپ وہاں جاتی ہیں دیہی علاقوں میں جاتی ہیں تو آبادی نہیں ہے وہاں پہ, پھر آپ کو ان کو کنونس کرنا ہے. پھر وہ وہاں کا جو کلچر ہے, وہ خواتین ان کی باہر نہیں آتی ہیں, کچھ پردے کا نظام ہے. کیوں نہیں آتی, وہ تو سب سے زیادہ کاٹن پک کرنے وہی آتی ہیں. یہ تو الگ سا تھوڑا سا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے. لیکن جب وہ بندہ کوئی غیر جاتا ہے نا, وہ تو پک کرتی ہیں, تو ان کے اپنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. آج تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی خواتین, چاہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں, چاہے آپ بائکس کی بات کریں, اسکوٹیز کی بات کریں, وہ تو سب چلا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ کلچر بھی ضرور پریویل ہوگا. یہ دیکھیے نا, آپ جو ہے ملک کو خالی کراچی, حیدرآباد, اسلام آباد تو پاکستان نہیں ہے. ہاں, زیادہ تر لوگ تو دیہی علاقوں میں رورل ایریاز میں بھی آپ کو چاہیے کہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں, بڑے شہر میں آتے ہیں, ان کا تھوڑا سا مائنڈ ان کا چینج ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کر لیتے ہیں. ہم دیکھیں نا, ان کا انفلو بڑے شہروں کی طرف ہوتا ہے. بالکل, بڑے شہروں میں یہ ہے کہ جی آپ کے پاس ذرائع آمدنی ہے, ان کے بچے بھی کام کر سکتے ہیں, ان کی خواتین بھی کام کر سکتی ہیں. اس میں سب دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے آبا و اجداد کے کام چھوڑ کے تو شہر چلے گئے. اب وہ کسی بھی طریقے کا کام کر رہے ہوں, لیکن یہ کہ ان کا جو رول ہے پھر وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ان کے لوگ وہاں پہ. بہت ساری گفتگو ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس بھی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. سو ویل, تھینک یو سو مچ. تجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی انشورنس کے پوائنٹ آف ویو سے, ساتھ ساتھ ہم نے بینکنگ سیکٹر کو کیسے فردر اویئرنیس اس کی جنریٹ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر بھی بات کی, اور دوسرا یہ کہ مائکرو فائنانسنگ یا اسکیم جو آج کل ہو جاتے ہیں, مائکرو فائنانسنگ از اندر تھنگ, بٹ اسکیمز جو ہو جاتے ہیں اپلیکیشن کے تھرو اور اس کے بعد وہ بلیک میل کرتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے ویورز کو کہ وہ ایسی چیزوں کے اسکیم میں نہ آئیں, بلکہ انہیں چاہیے کہ آپ اپنے بینک جائیں, پراپر اس کی انفارمیشن حاصل کریں اور طریقے سے کنزیومر فائنانسنگ یا جو آپ کو جس طریقے کا لون چاہیے اس کے بارے میں بات کریں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.